अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। एक बार हम फिर से आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपकी दरसी निसाब के सबक नंबर 7 यानी इकबाल और इंसानियत की। इकबाल और इंसानियत का अभी तक आपके पास एक पार्ट आ चुका है। चलिए आज हम पार्ट 2 आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्ट 2 पर जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। तो चलते हैं अपनी पार्ट 2 पर। पार्ट 2 पर जाने से पहले हम आप पार्ट 1 का एक रिवीजन करते हैं, सरसरी रिवीजन करते हैं। अल्लामा इकबाल की जो शायरी है और अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़ा है, इस पर ख्वाजा गुलाम सैदैन ने तफसीलन बात करी है। सबसे पहले बात करी है अल्लामा इकबाल की शायरी और अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े का क्या मरकज़ी ख्याल था। ख्वाजा गुलाम सैदैन के मुताबिक अल्लामा इकबाल की शायरी और अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े का मरकज़ी ख्याल ये है कि कुदरत ने इस कायनात को बग़ैर किसी इम्तियाज़ के पैदा किया था, यानी कुदरत ने इस खूबसूरत कायनात को बग़ैर रंग, बग़ैर नस्ल, बग़ैर ज़ात पात और ऊंच नीच के फ़र्क के बग़ैर बनाया था। सिर्फ कुदरत ने तमाम आलम इंसानियत के लिए ये कायनात एक खूबसूरत चीज़ बनाई हुई थी, लेकिन कुछ मज़हब के पुजारियों ने और कुछ खुद गर्ज लोगों ने अपने जलील मकासद के लिए इस इंसानियत को बांट दिया। अल्लामा इकबाल के मुताबिक उनका कलाम ऐसे लोगों के लिए एक मुसलसल जहाद है जिन लोगों ने इस इंसानियत के टुकड़े कर दिए। टुकड़े किस चीज़ के कर दिए? इंसानियत को अलग अलग फ़िरक़ों में बांट दिया, अलग अलग मुल्कों में बांट दिया, अलग अलग ज़ात पात के टुकड़ों में बांट दिया, यानी इंसानियत को अलग अलग हिस्से करके लोगों ने इस चीज़ को अपने मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अल्लामा इकबाल चाहते हैं कि वो एक ऐसा समाज कायम करे जो समाज ज़ात पात, रंग नस्ल और मुल्क और कौम के इम्तियाज़ से पाक हो। इसलिए वो अपनी मसनवी में क्या कहता है, अपनी मसनवी असरार खुदी में इस बात की ताकीद करता है कि मैं एक बेहतरीन समाज की तलाश में दिलचस्पी रखता हूँ, और अगर ये समाज मुझे दीन इस्लाम में मिलता है तो मैं इस समाज को कैसे नज़रअंदाज कर सकूं, या मैं दीन इस्लाम को कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं अपनी मसनवी के ज़रिए दीन इस्लाम की वकालत नहीं करता हूं, बल्कि दीन इस्लाम से मुझे ऐसा समाज मिलता है, ऐसा माहौल मिलता है जिस समाज का मैं खोगर हूं, जिस समाज की मुझे तलाश है, लिहाजा दीन इस्लाम को मैं बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। यही वो वाहिद दीन है, यही वो वाहिद रास्ता है जो मुझे मेरे मन के मुताबिक समाज पेश करता है। और दीन इस्लाम जिसका मकसद ही नस्ल, ज़ात पात और रंग के फ़र्क को मिटा देना है। उन्होंने एक ऐसे इंसान के दिमाग और एक ऐसे इंसान के दिल की तस्वीर कशी की है जो इन मसनूई इख्तिलाफ़ात को, मसनूई इख्तिलाफ़ात से क्या मुराद हुआ? मसनूई इख्तिलाफ़ात से मुराद है जो आर्जी इख्तिलाफ़ात हैं, जो हमने खुद बनाए हुए इख्तिलाफ़ात हैं, उनको दूर करके एक ऐसे इंसान के दिल व दिमाग जो इन आर्जी इख्तिलाफ़ात को दूर करके इंसानी वहदत और इंसानी हकीकत को समझ सके और इंसानी वहदत और हकीकत को देख सके, उन्होंने एक ऐसे इंसान की तस्वीर कशी की है, तस्वीर खींची है एक ऐसे इंसान के मिजाज की जिस इंसान को अल्लामा इकबाल देखना चाहता है, जो उस समाज का इंसान हो, जो जिस समाज का अल्लामा इकबाल मुतमन्नी है। कहता है अल्लामा इकबाल कि जो समाज हर इम्तियाज़ से पाक हो, जैसे ज़ात पात, रंग नस्ल, कौम और मुल्क के फ़र्क से पाक हो, उस समाज के इंसान में कैसे औसाफ हो सकते हैं। वो समाज, उस समाज का इंसान शरीफ हो सकता है, रवादार और फ़राख दिल हो सकता है, इंसान दोस्त हो सकता है। लिहाजा उन्होंने अपनी शायरी में
کچھ یوں فرمایا۔ یہ آج کا پارٹ 2 ہے جس پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سے کوفہ و بغداد۔ اس کی اگر ہم وضاحت دیکھتے ہیں تو اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، انہوں نے ایک انتہائی حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو دو رس، یہاں پر ہے دو رس، یہ ہے دال واریسی، دو رس نگاہوں کے مالک ہوتے ہیں اور مزاج مستقل پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ ماضی کی شان و شوکت پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس امر کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مستقبل میں ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ ماضی کے بجائے حسب معمول ضرورت نئی تعمیرات کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مطابق وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی حقیقت پر اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ جن کی نگاہ صاف ہوتی ہے، جو لوگ وسیع نظر ہوتے ہیں، جو وسیع نظر کے مالک ہوتے ہیں، وہ مستقبل پر اپنی نظر رکھتے ہیں، نہ کہ ماضی پر۔ جو کچھ ماضی میں ہوا اس پر وہ اکتفا نہیں کرتے ہیں، وہ اسی پر توکل نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس چیز کی کوشش کرتے ہیں، وہ جائزہ لیتے ہیں کہ ان کا کردار مستقبل میں کیسا ہونا چاہیے، اور ان کی سوچ کے مطابق وہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ماضی کے بجائے مستقبل کی تعمیرات پر سرگرم عمل ہو جاتے ہیں، مستقبل کی سوچ رکھتے ہیں کہ مستقبل میں وہ کیسے ہوں گے اور ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے مستقبل میں۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا شعر، فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر بات یہ کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد۔ یہاں پر بتایا گیا کہ بے شک میرے نزدیک مفتی کی حقارت کرنا اگرچہ مناسب نہیں، پھر بھی اس میں جو ظرف ہے میں اسے متفق نہیں ہوں۔ علامہ اقبال یوں کہنا چاہتے ہیں کہ فقیہ شہر کی، فقیہ کہتے ہیں فقہ جاننے والے، یعنی مفتی جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم جو ہوتے ہیں، فقیہ شہر کی حقارت میں نہیں کر سکتا ہوں۔ جو بڑے بڑے عالم دین ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں، جو فقہ جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کی حقارت کیسے کروں؟ یہ میری مجال نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں کسی عالم دین، کسی فقیہ کی حقارت کروں۔ لیکن میں ایک بات چاہتا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ وہ جو ان کا کردار ہے، میں اس کردار پر متفق نہیں ہوں۔ یعنی جو ہمارے مفتی اعظم ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے عالم دین ہوتے ہیں، ان عالم دین کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں، ہمارے قوم میں جو فتنہ برپا ہوتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ان کا اس میں کردار کلید ہونا چاہیے کہ وہ یہ مصنوعی اختلافات اپنے سماج میں ختم کر دے۔ ان کا کردار ہونا چاہیے تھا اس میں۔ علامہ اقبال یہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے جو عالم دین ہیں، ہمارے جو مفتی ہیں، وہ ان کا اس میں منفی کردار ہوتا ہے کہ دنیا میں جو اس وقت فتنہ چل رہا ہے، ذات پات، رنگ نسل، ملک کے تصورات جو سارے عام ہو رہے ہیں، تو ان میں ہماری جو مفتی اعظم ہیں، ہمارے جو عالم دین ہیں، ان کا کردار کم ہے۔ علامہ اقبال یہ کہنا چاہتا ہے۔ آگے فرماتا ہے، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ نظر کا فساد۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال اس شعر میں بھی عہد کے فلسفیوں اور ملاؤں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنی فکر کے ذریعے نہ تو کوئی مثبت طرز عمل فراہم کرتے ہیں، نہ ہی ایک اہل دل کے لیے وہ باعث تقویت بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملا کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ دین اور اسلام کے نام پر فرقہ پرستی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اس شعر میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے وقت کے جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں اور بڑے بڑے ملا جو ہیں، یہ ان دونوں پر تنقید کرتے ہیں، ان کے خلاف ہے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں ان کے متعلق؟ فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، یہ کوئی مثبت طرز عمل فراہم نہیں کرتا ہے۔ یعنی جو ہمارے عام انسان جو ہیں، ان عالموں کے سوچ سے ان عالموں کا کردار کوئی مثبت طرز عمل فراہم نہیں کرتا ہے، جس سے عام انسان کو چلنے میں آسانی ہو جاتی۔
اور نہ ہی کوئی کسی اہل دل کے لیے باعث تقویت، یعنی جو اہل دل ہوتے ہیں، جو شریف انسان ہوتے ہیں، جو دیندار انسان ہوتے ہیں، جو پاک اور دیانتدار انسان ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی تقویت کا ذریعہ یہ لوگ نہیں بنتے ہیں، یہ فلسفی نہیں بن سکتے ہیں، یہ ملا نہیں بن سکتے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں جو ہمارے قوم کے ملا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، ملا یہاں پر امام سے کہتے ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے کیا بدلا، علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے دین اور اسلام کے نام پر فرقہ پرستی کری ہے۔ ملاؤں نے، ائمہ نے دین اور اسلام کے نام پر فرقہ پرستی عام کری ہے۔ گو اس شعر میں علامہ اقبال سب سے پہلے فلسفیوں کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں فلسفیوں کے فکر سے، فلسفیوں کے فلسفے سے کوئی مثبت طرز عمل فراہم نہیں کیا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی اہل دل کے لیے باعث تقویت بنتا ہے ان کا فلسفہ۔ اس کے لیے جو ملا ہے، ملاؤں نے کیا کیا ہے، ملاؤں نے دین اور اسلام کے نام پر یہاں فرقہ پرستی عام کری ہے۔ آگے فرماتے ہیں علامہ اقبال، کہتے ہیں کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسی و خانقاہ سے ہو آزاد۔ مرد مومن کے اندر باطنی طاقت ہوتی ہے۔ اس سے یہاں پر ہے میں نے اس لیے اپنی شاعری کے ذریعے اس لیے فاش کیا تاکہ مدرسہ اور خانقاہ کی طالب علم صرف اپنی کتابی علم کے علاوہ باطنی طور پر بھی اپنی پہچان کر سکے، اور وہ آزاد ہو، اور وہ آزاد فکر انسان بن سکیں۔ علامہ اقبال کے مطابق یہ مرد مومن کی ایک تصویر کشی فرماتے ہیں کہ مرد مومن کیسا ہوتا ہے، کہ مرد مومن کے اندر ایک باطنی طاقت ہوتی ہے، ایک روحانی طاقت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ میں نے اپنی شاعری میں اس راز کو اس لیے فاش کر دیا کہ جو مدرسوں اور جو خانقاہوں کے طالب علم ہوتے ہیں، انہیں اپنی مدرسی اور اپنی خانقاہی کے علاوہ اپنی باطنی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ ان کا تعلق صرف ایک مدرسے سے نہیں ہونا چاہیے، ایک خانقاہ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں ایک اپنی باطنی پہچان بھی ہونی چاہیے، اور وہ ایک آزاد فکر اور آزاد سوچ کے مالک ہونے چاہیے۔ یعنی کوئی اپنا تعلق نہ صرف ایک کسی خانقاہ سے رکھے، ظاہر کرے، نہ کسی ایک مدرسہ سے ظاہر کرے کہ میں فلانی مدرسہ کا طالب ہوں، میں فلانی خانقاہ کا طالب ہوں، بلکہ وہ ایک آزاد سوچ انسان ہونا چاہیے۔ اس کی سوچ آزادانہ سوچ ہونی چاہیے، وہ اپنی ذاتی پہچان باطنی طور پر اسے ہونی چاہیے کہ باطنی طور پر میری پہچان کیا ہے۔ علامہ اقبال نے دراصل جو یہ کچھ اشعار پیش کیے ہیں، یہ ایک ایسے انسان کے پیش کیے ہیں جو اس سماج کا انسان ہوگا جس سماج کا انسان کسی چیز پر یقین نہیں کرتا ہے، جیسے ذات پات، نسل، رنگ، ملک اور اونچ نیچ کے ذات پر جو یقین نہیں رکھتا ہو، جو صرف انسانیت پر یقین رکھتا ہو۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مختصراً بات کری ان اشعار پر، اور جن میں علامہ اقبال نے ایک مرد مومن کی تصویر کھینچی ہے اور ایک ایسے انسان کی تصویر کھینچی ہے جن میں علامہ اقبال نے ساتھ ہی وقت کے ملاؤں اور مفتیوں اور ائمہ حضرات کی بات بھی کری ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو ہم یہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں اور شیئر کیا کریں۔ دیجیے آج کی ویڈیو میں اپنے میزبان کو اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، شکریہ۔